औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। माह मुबारक रमज़ान की 7वीं तारीख़ आप तमाम शियान अहले बैत पर मुबारक हो। इंशाअल्लाह कि आपकी ताअत और इबादत कबूल। मैं क़सीम फ़ातिमा ज़ैदी माह मुबारक रमज़ान की 7वीं तारीख़ की दुआ के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह वो दुआ जो आज के रोज़ की है उसकी थोड़ी सी शरह आपके सामने, और मैं अपनी मंजिल तक अल्लाह से इस दुआ में दाखिल होने से पहले तौफ़ीक़ चाहते हैं कि परवरदिगार तो हमें तौफ़ीक़ अता कर कि हम सही तरीक़े से हक़ दुआ है वो अदा कर सकें, क्योंकि हम वो इंसान हैं कि जो हम वो हैं कि जिन्हें दुआ मांगने का भी सही सलीक़ा नहीं आता। परवरदिगार हमें दुआ का सही सलीक़ा सिखा। परवरदिगार हमें तौफ़ीक़ दे कि हम उस तरीक़े को सीख सकें कि जिसके बाद तू हमारी बातों को बेहतर तरीक़े से सुन सकेगा। हमारे उन गुनाहों को बख्श दे खुदाया जो हम बंदे से और परवरदिगार के दरमियान हाइल हो जाते हैं, और वो सबब बनते हैं कि इंसान की दुआएं, बंदे की दुआएं, बशर की दुआएं उसके रब तक ना पहुंच पाएं। खुदाया आज के दिन का वास्ता तुझे देते हैं, इस माह बहार का तुझे वास्ता देते हैं कि जिसमें तूने अपनी रहमतों के दरवाज़ों को पटोपट खोल दिया है, तूने अपनी बख्शिश के दरवाज़ों को पूरा खोल दिया है। तू सिर्फ बंदे से उसकी एक अता चाहता है, तू बंदे से सिर्फ उसका खुलूस चाहता है, और वो इंशाअल्लाह कि हम अगर सही तरीक़े से तेरी बारगाह में आएंगे और दस्ते दुआ को बुलंद करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें ये उम्मीद कामिल है कि तू हमें रद्द नहीं करेगा, हमारी दुआओं को मुस्तजाब करेगा। आज की दुआ रोज़े हफ्तों में माह रमज़ान बंदा अपने परवरदिगार से जिन चीज़ों की तलब कर रहा है, आइए उन तलब की कबूलियत के साथ, उन दुआओं के मुस्तजाब होने के यकीन के साथ परवरदिगार की बारगाह में एक मरतबा इस दुआ की तिलावत करते हैं और उसके बाद उसकी शरह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अन्नी फ़ीहि अला सियामिही व क़ियामिही व जन्नबनी फ़ीहि मिन हफ़वातिही व आसामिही वरज़ुक़नी फ़ीहि ज़िक्रका बिदवामिही बितौफ़ीक़िका या हादियल मुज़िल्लीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम। बड़ी खूबसूरत दुआ। इस दुआ में बंदा अपने रब से जिन चीज़ों के बारे में आरज़ू कर रहा है, बज़ाहिर वाक़ई इंसान थोड़ा सा सोचे और उसके ऊपर गौर करे तो शायद वो चीज़ इतनी बड़ी नज़र ना आए, लेकिन हकीकत ये है कि हर दुआ, हर चीज़ जो हम अल्लाह से अपने मांग रहे हैं, उन सारी चीज़ों में किसी चीज़ की भी वैल्यू ऐसा नहीं है कि इस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है और इस चीज़ की उससे कम है। आज जो चीज़ अल्लाह इस दुआ में अल्लाह से मांग रहा है, बंदा अपने खुदा से जो मांग रहा है वो बहुत ही अहम है, और इस चीज़ को हम रोज़े अव्वल माह मुबारक से ख्वाहिशमंद होना चाहिए हर मुसलमान को कि ये चीज़ अल्लाह उसके शामिल हाल करे, इस चीज़ की तौफ़ीक़ खुदा उसे दे बंदे को। वो क्या है कि दुआ कर रहा है बंदा कि परवरदिगार तू हमें इतनी तौफ़ीक़ दे कि इस महीने में रोज़ा रख सकूं। ज़ाहिर सी बात है, माह मुबारक रमज़ान है, क्या ऐसा हो सकता है कि परवरदिगार ये महीना बंदों के लिए जिसमें परवरदिगार मेज़बान हो रहा है, कोई इंसान ऐसा हो कि वो अपने आप को खुदा की मेहमानी में ना देना चाहे? क्या ऐसा हो सकता है? बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि कोई भी इंसान, कैसे मुमकिन है कि खुदा बुला रहा हो, मेहमानी पर दावत दे रहा हो और बंदा लब्बैक ना कहे। लेकिन अजीज़ान, बाज़ वक्त कुछ इस तरीक़े की चीज़ें हमारे सामने आती हैं, कुछ शायद हमारे अपने गुनाह होते हैं, कुछ हमारी कोताहियाँ ऐसी होती हैं कि जो इस फैज़ से हमें महरूम कर देती हैं। माह मुबारक तो आता है लेकिन हम खुदा की मेहमानी को कबूल नहीं करते हैं, हम रोज़े को उसके हक़ के साथ अदा नहीं करते हैं। तो सबसे पहली दुआ जो आज के दिन 7वीं माह मुबारक में बंदा अपने खुदा से मांग रहा है वो क्या है? खुदाया मेरी मदद कर,
اللہ تو میری مدد کر، کس چیز کے لیے؟ کہ اس ماہ میں میں روزہ رکھ سکوں، اس مہینے میں میں روزہ رکھ سکوں، اور یقیناً خدایا اگر تو نے مدد کر دی، اگر تو نے میرا ہاتھ تھام دیا، اگر تو نے میری آواز پر لبیک کہہ دی، اگر تیرے دربار تک میری صدا پہنچ گئی، تو پھر کیونکہ جو سب سے بڑی مشکل پیش آتی ہے ایک روزہ دار ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ یہ جو ایام چل رہے ہیں شاید روزے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سخت ترین ایام ہے، کیونکہ دن کافی بڑے ہیں، بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ گرم ہیں، سخت ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ان چیزوں میں انسان کے اندر دن بڑا ہے تو بھوک کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، گرمی شدید ہے تو پیاس کا غلبہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بندہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، دعا میں کیا مانگ رہا ہے؟ کہ خدایا تو میری مدد کر، کہ اگر تو نے میری مدد کر دی تو پھر مجھے یہ جو سختی ہے جس کو ہم بھوک اور پیاس کہتے ہیں، روزے میں سب سے بڑی دشوار چیز جو ہے انسان کے لیے یہی ہوتی ہے۔ ان دو چیزوں سے انسان جو ہے بعض وقت ہمت ہار جاتا ہے۔ خدایا تو میری مدد کر کہ اس سختی کو میرے اوپر سختی نہ، یہ جو سختی ہے یہ میرے لیے سختی نہ رہے، اور اگر تو نے مدد کر دی تو میں اپنی بھوک اور پیاس کی پھر فکر مند نہیں ہوں گی، مجھے اپنی بھوک اور پیاس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بس اس کے لیے میں تجھ سے مدد چاہتی ہوں کہ مجھے اتنی طاقت دے، مجھے اتنی توفیق دے کہ میں اس مہینے کی جو بہار ہے وہ اپنے لیے اپنے نامہ اعمال میں لکھوا سکوں، اس کا فیض، اس کا فائدہ میں اٹھا سکوں۔ اور وہ کس طریقے سے ممکن ہے؟ کہ صحیح طریقے سے روزہ رکھ لینے کے بعد۔ تو آج کے دن بندہ خدا سے مدد مانگ رہا ہے کس بات کے لیے؟ تاکہ وہ روزہ رکھ سکے۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، سماج میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سوسائٹی میں کہ جب ایام اضحیٰ آتا ہے، ماہ محرم، سفر، وہ بہت اس کا بڑھ چڑھ کر جو ہے استقبال کرتے ہیں اور اس میں حصہ لیتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور جو مہینے آتے ہیں جن میں انہیں یعنی کافی کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ نظروں کے اعتبار سے کہا جائے، رجب، شعبان یا اس طریقے کے، یا وہ مخصوص کچھ مہینے ہوتے ہیں جن ماہ میں انسان شادی وغیرہ اس طرح کے فرائض انجام دیتا ہے۔ تو ان ایام میں، یہ سارے ایام میں اپنے ساتھ میں، جب ظاہر سی بات ہے جب رجب اور شعبان آ رہا ہے تو انسان اپنے گھروں کو آراستہ کر رہا ہے، ان سب چیزوں کے لیے اسے کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تلاش کرنی پڑتی ہے، نظروں کا اہتمام کر رہا ہے، معصومین کی نظر دلا رہا ہے، اپنے آپ میں بڑا اچھا عمل ہے۔ یعنی ان سب چیزوں کو وہ ہنستے ہنستے قبول کر رہا ہے اور بہت خوشی کے ساتھ قبول کر رہا ہے۔ ایام اضحیٰ آ رہی ہے، ایام اضحیٰ کے دوران صبح سے لے کر شام تک ایک عزاداری کا سلسلہ چل رہا ہے، انسان غم و اندوہ میں ہے، گھر میں اپنے عزاداری برپا کر رہا ہے، دوڑ دوڑ کر کے اطراف جہاں بھی جس طریقے سے بھی ہو سک رہا ہے اس چیز میں وہ حصہ لے رہا ہے، چاہے وہ مالی ہو چاہے وہ جسمانی ہو، اپنے جسم کو بھی تکلیف میں ڈال رہا ہے، مال بھی خرچ کر رہا ہے، لیکن ان سب چیزوں سے اسے گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ لیکن اسی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو ماہ رمضان کا نام سنتے ہی، رمضان کے مہینے کا نام سنتے ہی کہ اب رمضان آ رہا ہے، روزہ رکھنا ہوگا، پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہے یعنی اس مہینے کا استقبال اس طریقے سے نہیں کرتے جو واقعاً اس مہینے کا حق ہے۔ اور وہ کیونکہ یہ جو دوش تکلیفیں ہیں جس کے لیے ہم نے خدا سے مدد مانگی کہ پروردگار تو ہماری مدد کر کہ ہم روزہ رکھ سکیں، کیونکہ واقعاً روزہ ہمارے لیے کتنا مفید ہے یہ ہم سمجھ نہیں سکتے، اور اگر انسان اس کی عظمت کو اور اس کی فضیلت اور برکتوں کو اور اس کے فائدے کو سمجھ لے تو انسان دعا کرے گا کہ کاش سال کے جتنے بھی ایام ہوں وہ سارے کے سارے ماہ رمضان ہوں، اور بے شک کیوں نہ ہو، کیونکہ خدا نے اس میں اتنی فضیلتیں رکھی ہیں، اس کی راتوں کو دوسری راتوں پر ترجیح دی ہے، اس کے ایام کو دوسرے مہینوں کے ایام پر ترجیح دی ہے، اس کے ساعتیں دوسرے مہینوں کی تمام ساعتوں پر ترجیح رکھتی ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ دوسرے مہینے کے تمام
مہینوں پر ترجیح رکھتا ہے. یہ مہینہ سردار ہے دوسرے تمام 11 مہینوں کا. اس مہینے کی جو فضیلتیں ہیں وہ کہیں اور کسی دوسرے مہینے میں نہیں پائی جاتی ہیں. اتنے زیادہ فائدے رکھے ہیں. کیوں انسان گھبراتا کیوں ہے؟ اگر وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس بڑے فائدے کو وہ اس چھوٹے سے نقصان کے پیچھے اسے گم کر دیتا ہے. اسے یہ بھوک اور پیاس اتنی بڑی نظر آتی ہے کہ اس کے پیچھے اللہ نے جو اتنا بڑا اجر رکھا ہے یہ بندہ اس چیز کو دیکھ ہی نہیں پاتا ہے, اس چیز کو محسوس ہی نہیں کر پاتا ہے, اور اس چیز سے وہ گھبرا جاتا ہے. بعض افراد آپ کو اس طرح کے بھی ملیں گے جو وہ یہ دعا کرتے ہوئے ملیں گے کہ جلدی سے یہ ایام ختم ہو جائیں, کیونکہ وہ اس سختی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں جسے ہم بھوک اور پیاس کہہ رہے ہیں بظاہر. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اس مہینے میں ایک عام انسان جو نارمل طریقے سے اپنے گھر میں جو وہ کام کر رہا تھا, اس مہینے میں وہ نارمل کام بھی جو مباح کی حیثیت رکھتا تھا وہ بھی یہاں پر آ کر کے ثواب میں تبدیل ہو جا رہا ہے. کہ حتیٰ انسان کی ایک سانس جس کا لینا یا نہ لینا کسی بھی اعتبار سے ثواب کا حامل نہیں تھا, وہ کتنی سانسیں لیتا ہے اس کی سانس پر کوئی ثواب نہیں رکھا گیا تھا, لیکن یہ وہ پربہار مہینہ ہے خدا کا جس میں اللہ نے ایک سوتے ہوئے بندے کی آتی جاتی سانس کے اوپر بھی اس نے اجر رکھ دیا ہے کہ جتنی سانسیں بندہ لے گا اتنی سانسیں اتنی تسبیح, اور وہ بھی کون سی تسبیح؟ وہ تسبیح جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہو. اس تسبیح کا مرتبہ رکھتی ہے اس کی ایک سانس کہ جس پر اس نے کوئی خیر بظاہر انجام نہیں دیا. تو اب انسان خود اس چیز کو سوچے کہ اگر وہ اس مہینے میں آ کر کے اعمال خیر, نیکیاں, عبادت, اطاعت, فرما برداری, صحیح بندگی, خلوص دل کے ساتھ اگر ان چیزوں کے اندر آ کر کے وہ ان چیزوں کو پالے گا تو وہ اس مہینے کی واقعا جتنی بھی جو فیض ہیں شاید صحیح طریقے سے ان فیض کو کسب کر سکے گا. خدایا یہ جو مشکلات ہیں بھوک اور پیاس کے نام کی یہ چند گھنٹے کے لیے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ہیں, لیکن اس کے پیچھے تو نے اتنا بڑا فائدہ رکھا ہے. خدایا ہمیں ان غفلت زدہ لوگوں میں ہمارا شمار نہ کرنا کہ جنہیں یہ چھوٹی چھوٹی مشکلیں, یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں جن کو روک دیتی ہیں ان بڑے بڑے فائدوں سے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیے ہیں اس مہینے میں. ہماری دعا یہی ہے کہ خدایا ہمیں اس مہینے میں اتنی توفیق دے, مدد کر, ہمیں ہماری مدد کر کہ ہم بھوک اور پیاس کے اوپر غلبہ پا سکیں. بھوک اور پیاس کی بنا پر اس عظیم فریضے کو جسے روزہ کہتے ہیں, اس عظیم عبادت کو, اس بہترین عبادت کو اپنے ہاتھ سے ضائع نہ کریں, اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں انشاءاللہ. اور اللہ اگر تو نے چاہ لیا, اگر تو نے مدد کر لی تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اور انسان کے اندر یہ قوت پیدا ہو جائے گی کہ وہ اس مہینے میں اپنے آپ کو روزہ داروں میں شامل کر سکے. خدایا نے اگر تو نے مدد کر لی, تو نے مدد کر دی تو یہ مشکل ہمارے لیے مشکل نہیں رہ جائے گی. بھوک تو لگے گی, پیاس تو لگے گی, لیکن ہمیں اس کی شدت اس بات سے ہمیں روکے گی نہیں کہ ہم اس عمل خیر کو نہ پا سکیں. اور کہا جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خدایا تو ہمیں یہ توفیق دے کہ جو روزہ رکھنے کے جو فائدے ہیں وہ فائدے ہماری نگاہوں میں صحیح طریقے سے ثابت ہو سکے. اگر وہ فائدے ہماری نگاہوں میں آ گئے, ہماری علم میں وہ آ گئے اور ہمیں ان فائدوں کی معرفت ہو گئی تو ہم کبھی بھی روزہ داروں کی لسٹ سے باہر نہیں ہونے پائیں گے. اور عزیزان, جس نے یہ فائدہ پا لیا, جس کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اس نے روزہ رکھ لیا, اللہ اسے خالی نہیں جانے دیتا. روزے کے بہت سارے فوائد ہیں, ڈھیر سارے فائدے. کچھ فائدے فردی ہیں, شخصی ہیں, اور کچھ فائدے اجتماعی ہیں. جو کچھ فردی فائدے ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو روزہ, بعض وقت انسان کی یہ کم فہمی ہے اور کم علمی ہے کہ انسان یہ سوچے کہ روزہ رکھنے سے کمزوری ہوتی ہے. روزہ ضعف نہیں لاتا, بلکہ اگر صحیح طریقے سے روزہ رکھا جائے, جو دستور ہے, جو آداب ہے, جو احکام ہے, جس طریقے سے روزہ ہمارے لیے خدا نے چاہا ہے, ائمہ طاہرین جو طریقہ بتایا ہے, اگر اس طریقے سے ہم روزہ رکھیں گے تو روزہ سوائے صحت کے اور کچھ نہیں ہے. روزہ اپنے نتیجے میں جو چیز بندے کو دیتا ہے وہ ہے تندرستی.
انسان اگر مریض ہو تو کہا جاتا ہے آپ روزہ رکھیے. روزہ انسان کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے, اور آج سائنس اس بات کو آ کر کے پروف کرتی ہے, اور سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ انسان اگر, کیونکہ انسان کی جسم میں جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ 90% وہ چیزیں جو ہے پیٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. انسان کا پیٹ ان سب چیزوں کا باعث بنتا ہے, اس پریشانی کا سبب جو ہوتا ہے وہ شکم ہوتا ہے. روزہ آ کر کے انسان کے پیٹ کے نظام کو بہترین بنا دیتا ہے. جو گڑبڑیاں ہوتی ہیں 11 مہینے کی, وہ ساری کی ساری اس مہینے میں آ کر کے اس نظام ایسا بنایا گیا, یہ بھوک اور پیاس جو ظاہری ہماری رکھی گئی ہے, یہ پیٹ کے بگڑے ہوئے نظام کو صحیح کر دیتے ہیں. لیکن کبھی کبھی اس کا بالکل عوض ہم دیکھتے ہیں, اپوزٹ دیکھتے ہیں, کہ بجائے اس کے کہ انسان صحت مند ہو, انسان بیمار ہو جاتا ہے, مریضی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ سب سے پہلا سبب یہ ہے غلط غذاؤں کا استعمال. افطار جس طریقے سے کہی گئی ہے, جس طریقے سے بیان کی گئی ہے, اس طریقے سے اس کا استفادہ کریں. انسان نے اگر دن میں ایک وقت کھانا نہیں کھایا تو اب وہ افطار میں اگر وہ یہ چاہے کہ صبح سے لے کر شام تک کا 24 اس کے وہ جتنے بھی 12 16 17 گھنٹے بن رہے ہیں وہ سب کا ازالہ وہ ایک ٹائم پہ کر لے, اگر اس نے ایسا کیا تو نتیجے میں بیماری مسلم ہے. جس طریقے سے کہا گیا ہے, افطار کا جو طریقہ رکھا گیا ہے, اگر اس طریقے سے اگر وہ چیز کی جائے گی تبھی روزہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. افطار کے لیے بھی کچھ چیزوں کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ بعض علماء کرام ہیں وہ ایام مبارک ماہ رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. دہ اول, بیچ کا 10 دن اور آخر کا 10 دن. شروع کے 10 دن کو وہ فکس کرتے ہیں کیونکہ ہر دن یہ سارے دہے جو ہیں یہ اپنے آپ میں بڑی فضیلت رکھنے والے ہیں. 10 دن وہ نمک سے افطار کرتے ہیں, بیچ کے 10 دن گرم پانی سے روزے کو کھولتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے خورما یا کھجور یا کسی میٹھی چیز سے افطار کرتے ہیں. یہ سب چیزیں اپنے آپ میں مستحب بھی ہیں, اور ان سب چیزوں کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فائدہ رکھا گیا ہے. یاد رکھیے ضرورت سے زیادہ کسی بھی چیز کا استعمال جو فائدہ رکھتا ہے, اس چیز کا جو فائدہ ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ اگر انسان نے اعتدال سے کام نہیں لیا تو وہ اس کے لیے مضر ہو جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے افطار روزہ اس وقت ہمارے لیے مفید ہوگا جب ہم اس کو اس کی آداب, اس کے طریقے اور اس کی شرائط کے ساتھ ہم اسے انجام دیں. اگر اس میں ہم نے پورے دن کی بھڑاس ہم نے افطار کے ٹائم پر جو کچھ بھی ہوا سامنے ہم نے اسے کھا لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے روزہ آپ کا صحیح ہوگا, لیکن وہ چیز جو خدا اس بھوک اور پیاس کے نتیجے میں ہمیں دینا چاہ رہا ہے, وہ سلامتی, وہ تندرستی, اس چیز سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے. روزے کا پہلا فائدہ ہے اگر وہ صحیح طریقے سے رکھا جائے, صحیح آداب اور صحیح شرائط کے ساتھ, تو سب سے پہلی چیز جو وہ ہمیں دیتا ہے وہ ہے تندرستی. اور کہا جاتا ہے تندرستی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ضرب المثل بھی ہے کہ تندرستی 1000 نعمتوں کے نعمت ہے. انسان کا تندرست ہونا ایک طرف اور 1000 نعمتوں کا عطا ہونا ایک طرف ہے. دوسری جو چیز قرآن نے بھی, جس کا کئی مرتبہ صریحاً تذکرہ قرآن میں آیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ آتش جہنم سے نجات کا ایک ذریعہ ہے, ایک سپر ہے جو انسان کو ایک سپر ہے. اس سپر کا کام کیا ہے کہ جہنم کی آگ سے انسان کو بچاتا ہے. پہلا فائدہ کیا تھا؟ روزہ انسان کے لیے تندرستی لاتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے آتش جہنم سے اسے نجات دلاتا ہے. تیسرا فائدہ, اور یہ وہ فائدہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اور آپ آج آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, روزہ رکھنے والے انسان کی پروردگار دعائیں دوسرے بندوں کی بنسبت میں زیادہ قبول کرتا ہے. اور کہا جاتا ہے بعض جگہ پر کہ اگر انسان نے روزہ رکھا تو وہ یہ مطمئن ہو جائے کہ اگر وہ روزے دار ہے کہ اس کی دعا باب اجابت تک پہنچتی ہے, کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ روزے دار کی دعا کو پروردگار قبول نہ کرے. اگر وہ شریعت کے دائرے میں صحیح ہے تو وہ باب اجابت تک پہنچتی ہے. تو یہ اپنے آپ میں کتنی اہم چیز ہے
کہ انسان اس مہینے میں کی جانے والی تمام نیکیاں ایک طرف، اور جو وہ دعائیں وہ چاہتا ہے، جو وہ آرزویں چاہتا ہے، جو اس کے دل میں تمنا ہیں، وہ اگر خدا کے سامنے رکھتا ہے وہ شرعی اور جائز ہیں، پروردگار اسے قبول کرنے کا پورا 100% گواہی دے رہا ہے، قبول کرنے کے لیے آمادہ بیٹھا ہے، کیونکہ مومن کی دعائیں، روزہ دار کی دعائیں باب اجابت تک پہنچتی. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ چوتھا فائدہ یہ ہے، روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو یہ کہ وہ گناہوں سے بچتا ہے، یہ ایک فائدہ ہے، لیکن دوسرا فائدہ یہ کہ اس کے جو اب تک کے گناہ جو وہ کر چکا ہے ان گناہوں کی بھی بخشش کا سبب بنتا ہے. روزہ رکھنے سے پروردگار گناہوں کو بخش دیتا ہے، روزہ گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے. انشاءاللہ یہ جو فائدے ہیں روزہ رکھنے کے ماہ مبارک رمضان، کیونکہ یہ سارے فائدے تب ہوں گے جب ہم روزہ رکھیں گے. اور ہم آج کی دعا میں یہی چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ خدایا تو ہمیں توفیق دے، تو ہماری مدد کر کے ہم روزہ رکھ سکیں. اور روزہ ایک فائدہ روزے کا یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے پروردگار فرشتوں کو مقرر کرتا ہے کہ جاؤ اور اس روزہ دار کے حق میں تم مجھ سے دعا کرو. فرشتے معصوم ہوتے ہیں عزیزان، ان کی دعائیں خالی نہیں جاتی. خدا یہ کہتا ہے یہ ممکن ہے کہ روزہ دار خود اپنے لیے دعا نہ مانگ سکے، فرشتوں کو پروردگار مقرر کرتا ہے روزہ دار کے اوپر کہ ممکن ہے روزہ دار سو رہا ہو اور وہ دعائیں نہ مانگ رہا ہو، لیکن اس کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو اس کی طرف سے پروردگار سے دعائیں مانگتا ہے. بہت بڑا واقعاً یہ اعزاز ہے ایک روزہ دار کے لیے، اور ظاہر سے بات ہے یہ انسان کو تبھی حاصل ہوگا جب وہ روزہ رکھے گا. تو ان سارے فائدوں کو پانے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے. اور اگر روزے سے جو بھی پریشانی ہے، کوئی انسان وہ ہے کہ واقعاً جس کے پاس شرعی وجہ ہے کہ وہ واقعاً روزہ نہیں رہ سکتا، ایسی بیماری ہے جو بھی، وہ اس بات کی دعا کرے، آرزو کرے پروردگار اس کی بیماری کو، اس پریشانی کو جو سبب بنی ہوئی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، جس کی بنا پر ان ساری چیزوں سے وہ محروم ہے، اس کے لیے بھی دعا کرے کہ پروردگار وہ ساری چیزوں کو وہ پروردگار رد کرے اور ان ساری مشکلات سے اسے نکالے تاکہ وہ اپنا یہ فریضہ انجام دے سکے. یہ سارے جو فائدے تھے یہ سارے فردی فائدے تھے. ہر انسان کو جو روزہ رکھ رہا ہے اس کو یہ فائدہ پہنچ رہا ہے. یہ ایک شخصی فائدہ ہے جسے کہتے ہیں کہ بالکل مین ٹو مین، ایک انسان نے روزہ رکھا، اس انسان کو یہ فائدہ ہے. اس کے علاوہ فردی فائدے کے علاوہ بھی روزے کا ایک فائدہ ہے جسے ہم کہتے ہیں فائدہ اجتماعی. ایک فائدہ وہ ہے جو اجتماعی فائدہ ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے روزے کا اجتماعی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ باعث بنتا ہے انسان کے لیے، انسان کے اندر ایک تحرک پیدا کرتا ہے روزہ. اور وہ تحرک کیا ہوتا ہے؟ دولت مند افراد کو فکر مند بناتا ہے فقراء کی طرف. یہ روزے کا اجتماعی فائدہ ہے کہ جو لوگ ثروت مند ہیں وہ اب ظاہر سے بات ہے ایک دو افراد تو نہیں ہوتے، ایک اجتماع ہے پورا. وہ لوگ یعنی تمام وہ سارے لوگ جو ثروت مند ہیں، دولت مند ہیں، ان کے اندر یہ تحرک پیدا ہوتا ہے. کیا تحرک پیدا ہوتا ہے؟ کہ وہ مستضعفین فقراء کا وہ خیال رکھیں. اور ظاہر سے بات ہے جب وہ بھوک اور پیاس کے عالم میں ہوں گے تو وہ قوم کے ان لوگوں کے بارے میں فکر کریں گے جو واقعاً بھوک اور پیاس کی وجہ سے مثلا شدت اور تکلیف اور پریشانی میں ہے. تو ایک فردی فائدہ، کچھ فائدے وہ تھے جو فردی ہیں، کچھ فائدے وہ ہوتے ہیں جو روزے کے اجتماعی فائدے ہوتے ہیں. پروردگار ساتواں روزہ ہے آج، 7ویں رمضان ہے. آج کے دن تجھ سے یہ دعا ہے، یہ تجھ سے یہ طلب ہے کہ پروردگار تو ہماری مدد کر کہ ہم تیری مدد سے روزہ داروں میں ہمارا شمار ہو سکے. تو اگر مدد کرے گا تو وہ بھوک اور پیاس جو ہمارے سامنے مشکلات کی شکل میں آ کر کھڑی ہوئی ہیں وہ ہمارے لیے مشکل نہیں رہ جائیں گے اور اس پر ہم آسانی سے غلبہ پا لیں گے. لیکن اس کے لیے ہمیں تیری مدد چاہیے انشاءاللہ. تو ہمیں روزہ داروں میں شمار کر تاکہ یہ سارے فائدے جو ہیں چاہے وہ فردی ہوں چاہے وہ اجتماعی ہوں وہ ہم تک پہنچ سکیں اور ہم اس کا استفادہ اور استعمال کر سکیں انشاءاللہ. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کی عبادت اور طاعتوں کو قبول کرے، اور جو روزہ نہیں رکھ سک رہے ہیں، جن کے ساتھ کوئی شرعی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، پروردگار ان کی مشکلات کو حل کرے اور ان کو اتنی توفیق دے کہ روزہ ان کے لیے گراں نہ ہو، روزہ ان کے لیے اتنا مشکل کا باعث نہ ہو. بے شک ایام سخت ہیں،
دن گرم ہیں اور طولانی ہے، شاید یہ لانگیسٹ روزے ہوں، یا یہ ایام وہ ایام چل رہے ہیں جو سب سے لمبے ایام ہیں روزہ داروں کے اعتبار سے. اور وہ لوگ جن پر تازہ روزہ واجب ہوا ہے ان کے لیے واقعاً تھوڑا سخت ضرور ہے، لیکن مشکل ہے ضرور، لیکن ناممکن نہیں ہے. اور خدا سے، اور اگر واقعاً مشکل ہے، آپ اس شدت کے اوپر، اس تکلیف کے اوپر قابو نہیں پا رہے ہیں، اس پیاس اور اس بھوک کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، روزہ دار کی لسٹ میں، اپنے فہرست میں اپنا شمار نہیں کروا پا رہے ہیں، تو خدا سے اس چیز کی دعا مانگے، طلب کریں، پروردگار ہماری مدد کر کہ ہم اس مہینے کی اس عظیم عبادت کو جس کا نام روزہ ہے اور جس کے اتنے زیادہ فردی اور اجتماعی فائدے ہیں، پروردگار یہ ہم تک پہنچ سکے، ہمارے شامل حال ہو جائے. انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ میں آپ سب کو خدائے منان پر کے حوالے کرتی ہوں. اگلے جلسے میں ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک رمضان کی دعا اور اس کی شرح کے ساتھ حاضر ہوں گی. تقبل اللہ، صلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.